हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मकदम, वेलकम और स्वागत है। वेस्ट एशिया, जिसे मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, की सियासत में ईरान की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। 1979 में इस्लामी इनकलाब के नतीजे में जिस तरह से हालात बदले, उससे आप सभी वाकिफ़ हैं, और इसके पीछे वहाँ की मजहबी लीडरशिप का सबसे अहम किरदार रहा है। आयतुल्लाह ख़ुमैनी मरहूम के बाद आयतुल्लाह ख़ामेनेई न सिर्फ ईरान में बल्कि दुनिया भर में एहतराम की नज़र से देखे जाते हैं। हाल ही में हमने आयतुल्लाह ख़ामेनेई की सीरिया में तब्दीली के बाद की अहम तकरीर उर्दू ट्रांसलेशन के साथ आप तक पहुंचाई थी, जिसे आपने बहुत सराहा था। आज एक बार फिर हम आयतुल्लाह ख़ामेनेई की पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा के यौम विलादत यानी बर्थ डे के मौके पर ईरान के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाली ख़वातीन को ख़िताब किया है। इस तकरीर में उन्होंने न सिर्फ हज़रत फ़ातिमा की तालीमात, औरतों की समाज में अहमियत, उनके मसाइल और इलाके के मौजूदा हालात के सिलसिले में अपने नज़रियात पेश किए हैं। साथ ही उन्होंने बताया है कि वेस्टर्न दुनिया के मुल्क किस तरह से इस्लाम में ख़वातीन की अहमियत को कमतर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो हमें पाकिस्तान के इदारे अल-बलाग से, उनके सोशल मीडिया से हासिल हुआ है, जिसमें उन्होंने फ़ारसी से बेहतरीन उर्दू में तर्जुमा किया है। इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। आयतुल्लाह ख़ामेनेई न सिर्फ मजहबी रहनुमा हैं, बल्कि वो तजर्बेकार सियासतदान भी हैं, और वो मुल्क के प्रेसिडेंट के ओहदे पर 1981 से 1989 तक रह चुके हैं। उनकी हर तकरीर के ज़रिए से इस्लामी इनकलाब की रूह समझने में मदद मिलती है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए अब सुनते हैं आयतुल्लाह ख़ामेनेई की ये अहम तकरीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहिल अत्यबीनिल अत्हरीनिल मुंतजबीन सियमा बक़ियतिल्लाहि फिल अरज़ीन। तबरीक अर्ज़ می‌کنم ایام ولادت حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیها رو. حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے ایام ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ اس سال بھی یہ نشست منعقد ہوئی۔ میرے خیال میں یہ نشست اس امام بارگاہ امام خمینی میں منعقد ہونے والی انتہائی اچھی اور غیر معمولی نشستوں میں سے ایک ہے۔ ہماری عزیز خواتین اور بیٹیوں کی اتنی کثیر تعداد کے ساتھ، اتنے بھرپور جذبات کے ساتھ، اتنے اچھے بیانات کے ساتھ جو محترم مقررین اور خواتین نے پیش کیے، واقعی یہ ایک یادگار نشست ہے۔ بہت اچھی باتیں بیان کی گئیں۔ میں اسی وقت یہیں سے اپنے دفتر کے امور کی نگرانی کے شعبے کے ذمہ داروں کو ہدایت دیتا ہوں کہ وہ ان خواتین کی بیان کردہ باتوں پر سنجیدگی سے غور کریں۔ ان میں سے بعض کام خود ہمارے ہیں، مجھ سے یا میرے دفتر سے متعلق ہیں۔ ان میں سے بعض کام، بلکہ ان میں سے اکثر کام
سرکاری اداروں وغیرہ سے متعلق بھی ہیں۔ جو کام ہم سے متعلق ہیں انہیں انجام دیا جائے، اور جو کام دیگر اداروں سے متعلق ہیں انہیں کروایا جائے، انجام دلوایا جائے اور نظر رکھی جائے۔ جو باتیں کی گئیں ان میں عورت کے تیسرے آئیڈیل کے بارے میں گفتگو ہوئی، جو مسلمان انقلابی خاتون ہے۔ سائبر اسپیس میں گھرانے کے مسئلے پر گفتگو ہوئی، جو بہت اچھی طرح اور جامعیت سے کی گئی۔ گھرانے کی اکائی کے ذریعے آبادی کے مسئلے کو حل کرنے کی بات ہوئی، جسے ان محترمہ نے بیان کیا، اور آبادی کے مسئلے پر افزائش نسل وغیرہ کی بات کی۔ البتہ خود انہوں نے کہا کہ ان کے 2 بچے ہیں جو کہ کم ہیں۔ فن و ہنر، خاص طور پر ایرانی سینما اور تھیٹر کے بارے میں ایک محترمہ نے باتیں بیان کی جو اہم ہیں۔ شادی کے امور میں آسانیاں پیدا کرنے کی باتیں ہوئیں، وہ بھی بہت اہم ہیں۔ واقعی ہماری موجودہ مشکلات میں سے ایک یہی ہے، اور یہ باتیں جو ان محترمہ نے بیان کی بہت اچھی باتیں ہیں۔ ان کاموں کی انجام دہی پر نظر رکھی جائے، یہ اہم مسائل ہیں۔ میں نے محترمہ عائدہ سرور کو پہلے بھی یہاں دیکھا تھا۔ وہ وہی دن تھا جب انہیں اپنے دوسرے بیٹے کی شہادت کی خبر ملی تھی۔ اسی امام بارگاہ امام خمینی میں ہماری نشست تھی، اور میں نے ان محترمہ کو یہیں دیکھا تھا۔ اس جذبے پر میں انہیں مبارکباد اور بیٹوں کے بچھڑنے پر تعزیت پیش کرتا ہوں۔ میں نے کچھ باتیں نوٹ کر کے رکھی ہیں جو بیان کرنی ہیں، اور جتنا وقت ہوگا انشاءاللہ انہیں بیان کروں گا۔ کچھ چیزیں اور نکات حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں، اور اسلام کے نظریے کے مطابق کچھ باتیں عورتوں کے مسئلے میں جو آج پوری دنیا میں ایک اہم انسانی مسئلہ ہے، اور پھر کچھ جملے خطے کے حالات کے بارے میں بیان کروں گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ عظیم شخصیت، یہ نوجوان خاتون عالم خلقت کے محیر العقول حقائق میں سے ایک ہے۔ اگر انسان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے تمام وجودی پہلوؤں کو نظر میں رکھے اور دیکھے تو اسے یقین آ جائے گا کہ یہ آفرینش کی ایک حیرت انگیز حقیقت ہے۔ وہ اس طرح کی ہستی ہیں، ایک نوجوان لڑکی جو اپنی نوجوانی میں ہی، ایک روایت کے مطابق وہ 18 سال کی عمر میں شہید ہوئی ہیں، ایک دوسری روایت کے مطابق 20 یا 22 سال میں شہید ہوئی ہیں۔ بہرحال اس عظیم شخصیت کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دوسروں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ ایک 17-18 سال کی لڑکی سے متعلق ہے، معنوی لحاظ سے اور ملکوتی و جبروتی تشخص کے مرتبے کے لحاظ سے ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ اس کا غضب خدا کا غضب کا سبب بن جائے، اس کی خوشی خدا کی خوشی کا باعث بن جائے۔ اس روایت کو شیعوں نے بھی نقل کیا ہے اور اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے۔ شیعہ کتابوں کی روایت میں اس طرح آیا ہے، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاها۔ یہ ہماری کتابوں کی عبارت ہے۔ اہل سنت کی کتابوں میں یہی روایت حضرت فاطمہ الزہرا سے خود پیغمبر اکرم کے خطاب کے صورت میں موجود ہے۔ پیغمبر نے فاطمہ زہرا سے فرمایا، یا فاطمہ ان اللہ لیغضب لغضبک ویرضا لرضاک۔ تمہاری خوشی سے خدا خوش ہوتا ہے اور تمہارے غضب سے خدا غضبناک ہوتا ہے۔ یہ بہت عجیب چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ بلند مرتبہ انسان جہاں خدا غضبناک ہوتا ہے وہ بھی غضبناک ہوتا ہے، نہیں، اس کے برخلاف ہے۔ جب بھی وہ غضبناک ہوتا ہے تو اللہ بھی غضبناک ہوتا ہے۔ آپ اس عظمت کو دیکھیے، سختیوں میں پیغمبر کی غم گسار، جہاد میں امیر المومنین حضرت علی کی ہمراہ، عبادت میں فرشتوں کی آنکھیں چوکا چوند کر دینے والی، اور سیاست میں فصیح و بلیغ اور آتشین خطبے دینے والی تھیں۔ ان کے خطبوں میں چاہے وہ جو انہوں نے مسجد میں دیے مہاجرین و انصار کے سامنے، اور چاہے وہ جو انہوں نے مدینے کی خواتین کے درمیان دیے، سیاست بھی ہے، معرفت بھی ہے، شکوہ بھی ہے،
منقبت بھی ہے، ہر چیز ہے، ایک غیر معمولی چیز ہے، اور وہ بھی بہترین اور اعلیٰ الفاظ میں، نہج البلاغہ کے خطبوں کی طرح۔ وہ امام حسن کی پرورش کرنے والی ہیں، حسین ابن علی کی پرورش کرنے والی خاتون ہے، حضرت زینب کی تربیت کرنے والی خاتون ہے۔ دیکھیے، جب یہ خصوصیات ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہوتی ہیں تو واقعی انسان کے سامنے دنیا کی ایک حیرت انگیز حقیقت آ جاتی ہے۔ ان کا بچپن آئیڈیل ہے، ان کی نوجوانی آئیڈیل ہے، ان کی شادی آئیڈیل ہے، ان کی زندگی کی سیرت آئیڈیل ہے۔ یہ سب برترین نمونہ عمل ہے جو مسلمان خاتون کی بالاترین حد کو نمایاں کرتے ہیں۔ یہ اوج و بلندی ہے۔ اسلام مسلمان خواتین کو، تمام خواتین کو اس اوج و بلندی کی طرف بلاتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ سبھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس سمت میں بڑھ تو سکتے ہی ہیں۔ ساتھ ہی یہ مسلمان عورت کے آئیڈیل کے بارے میں سب سے خوبصورت، سب سے مناسب اور سب سے نمایاں بات ہے، جسے ان خواتین نے تیسرے آئیڈیل کا نام دیا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک آئیڈیل ہیں، تو یہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کچھ باتیں تھیں۔ جہاں تک عورت کے مسئلے کی بات ہے تو آج دنیا میں خواتین کا مسئلہ مختلف پہلوؤں سے درپیش ہے۔ دنیا کے ہر گوشہ و کنار میں ہر گروہ اپنے خاص محرک اور ایک خاص مقصد کے تحت عورت کے مسئلے کے بارے میں بولتا اور بات کرتا ہے۔ دنیا کے سرمایہ دار اور دنیا کے سیاستداں، وہ سیاستداں بھی انہی سرمایہ داروں کے کاسہ لیسی کرتے ہیں۔ طرز زندگی کے تمام مسائل کی طرح عورت کے اس مسئلے میں بھی مداخلت کرتے ہیں۔ آج اور گزشتہ کل دنیا کے سیاستدان اور سرمایہ دار جو دنیا میں سامراج استکبار کی جڑ بن کے رہے ہیں، انسان کی طرز زندگی سے متعلق تمام مسائل میں مداخلت کرتے ہیں۔ ان کے پاس میڈیا بھی ہے، ان کے پاس دنیا کے سب سے بااثر ذرائع ابلاغ بھی ہیں، وہ میڈیا کی زبان بھی جانتے ہیں۔ ان کا محرک عورت کے مسئلے میں دنیا کے سرمایہ داروں اور سامراجیوں کی مداخلت کا محرک کوئی فکری اور فلسفیانہ نظریہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے یہاں عورت کے سلسلے میں کوئی فلسفیانہ نظریہ ہے اور وہ اس کی ترویج کرنا چاہتے ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک انسانی احساس اور جذبہ بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ محسوس کرتے ہوں کہ بعض مسائل میں دنیا میں عورت کمزور واقع ہوئی ہے اور وہ اس کی حمایت کرنا چاہتے ہوں، ان کے انسانی جذبات جوش میں آ گئے ہوں۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایک سماجی اور انسانی فریضے کی ادائیگی بھی نہیں ہے۔ یہ سب سیاست دانوں اور سرمایہ داروں کی مداخلت کے محرک نہیں ہے۔ تو پھر محرک ہے کیا؟ محرک سیاسی و سامراجی مداخلت ہے۔ وہ اس مسئلے میں شامل ہوتے ہیں تاکہ ان کی مزید مداخلت، مزید اثر و رسوخ، ان کے نفوذ کے دائرے کی مزید توسیع کی تمہید رہے، بہانہ رہے۔ وہ اس مجرمانہ محرک کو، شرانگیز محرک کو بظاہر ایک فلسفیانہ لبادے میں، بظاہر ایک فکری آڑ میں اور بظاہر ایک انسانی دوستانہ جذبے کے نام پر پیش کرتے ہیں۔ یہ مغرب والوں کا جھوٹ ہے، یہ مغربی سرمایہ داروں کا جھوٹ ہے جو آج دنیا پر مسلط ہیں۔ یہ جھوٹ مختلف معاملوں میں دیکھا گیا ہے۔ اسی جھوٹ کو، اسی ہرزہ سرائی کو، اسی ریاکاری کو ہم نے مختلف مسائل میں مغربی سیاستدانوں اور مغربی ماہرین اقتصاد کی کارکردگی میں دیکھا ہے۔ اس کا ایک نمونہ یہ ہے کہ قریب ایک صدی پہلے مثال کے طور پر انہوں نے عورت کی آزادی اور عورت کی مالی خود مختاری کی بات اٹھائی کہ عورت مالی اعتبار سے خود مختار ہونی چاہیے یا اسے آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ اس کا ظاہر تو اچھا تھا، لیکن اس کا باطن کیا تھا؟ اس کا باطن یہ تھا کہ ان کے کارخانوں کو مزدور کی ضرورت تھی، مرد مزدور کافی نہیں تھے، وہ عورتوں کو مزدوری کے لیے لانا چاہتے تھے، وہ بھی مردوں سے کم اجرت پر۔ یہ اس بات کا باطن تھا۔ یہ چیز زیادہ تر یورپ میں اور مغرب میں انجام پائی۔
یہ صرف امریکہ سے مختص نہیں تھی۔ اس حقیقت کو انہوں نے ایک انسان دوستانہ ظاہر کی آڑ میں چھپایا، اس نام سے کہ عورت کی مالی خود مختاری ہونی چاہیے، اسے آزادی حاصل ہونی چاہیے، وہ گھر سے باہر نکل سکے، کام کر سکے۔ انسانیت نے وہاں بھی اس جھوٹ کو دیکھا۔ اس کی ایک اور دوسری مثال، البتہ اس کا عورت کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، امریکہ میں غلاموں کی آزادی کا مسئلہ ہے۔ 19ویں صدی کے اواخر میں سن 1860 کے آس پاس امریکیوں نے ابراہیم لنکن کے توسط سے، جو اس وقت امریکہ کے صدر اور ریپبلکن پارٹی کے رہنما تھے، غلاموں کی آزادی کا نعرہ لگایا۔ معاملے کا ظاہری رخ یہ تھا کہ غلاموں کو آزاد ہونا چاہیے۔ وہ اس معاملے میں مدد بھی کرتے تھے، غلاموں کو اسمگل کر کے جنوبی امریکہ سے شمالی امریکہ کی طرف لے جاتے تھے، کیونکہ شمال اور جنوب کے درمیان جنگ تھی۔ لیکن معاملے کا حقیقی رخ یہ نہیں تھا۔ معاملے کی باطنی حقیقت یہ تھی کہ جنوب والے زراعت کے کام میں تسلط رکھتے تھے۔ وہاں زرعی زمینیں تھیں اور ان زمینوں میں غلام مفت میں کام کرتے تھے۔ وہ غلام تھے، بس زندہ رہنے بھر کی تنخواہ ملتی تھی۔ شمال والوں نے حال ہی میں صنعت تک رسائی حاصل کی تھی اور انہیں مزدوروں کی ضرورت تھی۔ ان کے پاس اپنی ضرورت بھر کے مزدور نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان غلاموں کو مزدور کی حیثیت سے اپنے کارخانوں میں استعمال کریں۔ اس کا راستہ یہ تھا کہ ان سے کہیں، تم آزاد ہو، یہاں آؤ اور کارخانوں میں کام کرو۔ در حقیقت ان لوگوں نے انہیں کھیتوں کے غلام سے کارخانوں کے غلام میں بدل دیا۔ اصل بات یہ تھی۔ یہ مغرب والوں کا جھوٹ ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ عورت کے سلسلے میں اس وقت دنیا میں جو ہنگامہ برپا ہے، فیمنزم یا تانیثیت کا مسئلہ، عورت کے حقوق کا مسئلہ، خواتین کی آزادی اور ان کے حقوق کا مسئلہ، یہ سب ظاہری پہلو ہیں۔ ان کے پیچھے بہت سی پالیسیاں ہیں، خطرناک محرکات ہیں۔ یہ محرکات ہیں کیا؟ بعض کے بارے میں تو آج ہم جانتے ہیں، بعض کے بارے میں آگے چل کر جانیں گے۔ یہ بعد میں منکشف ہوں گے، لیکن بہرحال یہ انسانی محرکات نہیں ہے۔ یہ جھوٹ اور عدم صداقت آج بھی موجود ہے۔ محرکات صرف سیاسی ہیں، صرف سامراجی ہیں، نفوذ کا ذریعہ ہیں۔ البتہ اس سلسلے میں بحث ہماری اس نشست سے متعلق نہیں ہے۔ تو ہم دنیا میں اس طرح کی ایک صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ عورت کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں، اس اہم مسئلے میں بات کر رہے ہیں، لیکن ان میں اس سلسلے میں صداقت نہیں ہے۔ ہم مسلمان کی حیثیت سے عورت کے مسئلے کے بارے میں بولنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، اپنی رائے اور منطق پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنے درمیان اس منطق کو رائج کرنا اور اس منطق کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور آج یہ کام انجام پانا چاہیے۔ البتہ انقلاب اسلامی کے آغاز سے ہی اسے انجام پانا چاہیے تھا اور بڑی حد تک کام ہوا بھی ہے، لیکن کام پورا ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے۔ میں اس سلسلے میں کچھ نکات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اسلام کے نظریے کے مطابق عورت کے سلسلے میں ایک منشور تیار کرنا چاہیں جس میں مختلف شقیں ہوں، تو میرے خیال میں اس منشور میں جو سب سے پہلا موضوع آنا چاہیے وہ زوجیت کا مسئلہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زن و مرد ایک دوسرے کا جوڑا ہیں، ایک دوسرے کو مکمل کرنے والے ہیں۔ عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ یہ بات قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، یہ خطاب جعل لکم تمہارے لیے قرار دیا، مردوں سے نہیں ہے، انسان سے خطاب ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد۔ اے افراد بشر، خدا نے خود تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑا بنایا ہے، قرار دیا ہے۔ زوج صرف مرد کو نہیں کہا جاتا، یہ لفظ مرد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور عورت کے لیے بھی۔ میں نے اس کے لیے آیت بھی نوٹ کی ہے جس آیت میں زوج عورت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور وہ یہ آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ۔ یہاں پر لفظ زوج بیوی اور عورت کے معنی میں ایک دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے قد سمع اللہ قول التی
تجادلک فی زوجہا، یہاں پر لفظ زوج مرد کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بنابراً ہم نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا ہے، البتہ یہ انسان سے بھی مختص نہیں ہے۔ یہ بات میں نے بحث کے ذیل میں کہہ دی ہے، اور جو اس طرح کے کاموں کے اہل ہیں وہ اس پر کام کریں۔ اسلام میں انسان کے نظریے کی بنا پر آفرینش، تاریخ انسانیت اور تاریخ عالم کی بنیاد ہم آہنگی، ہمراہی، ازدواج اور رشتے پر مبنی ہے، اس چیز کے بالکل برخلاف جو ہیگل اور مارکس وغیرہ کے جدلیات ڈائلیکٹکس میں موجود ہے، جس کے مطابق دنیا کی بنیاد تضاد پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز وجود میں آتی ہے، اس کی ضد بھی وجود میں آتی ہے، اس تضاد سے ایک تیسری چیز وجود میں آتی ہے اور پھر اس کی بھی ضد وجود میں آتی ہے، اور یوں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تاریخ اس طرح آگے بڑھتی ہے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، کوئی چیز وجود میں آتی ہے، پھر کوئی چیز اس کی ہمراہی اور اتحاد کے لیے وجود میں آتی ہے، اور ان دونوں کی ہمراہی سے، ان دونوں کے اتحاد سے، ان دونوں کی زوجیت سے ایک تیسری چیز وجود میں آتی ہے، اور تاریخ اس طرح آگے بڑھتی ہے۔ البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس سلسلے میں اس کے اہل افراد سوچیں، کام کریں، ایک سرا پکڑیں اور آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ کہاں تک پہنچتے ہیں۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ تو انسان کے سلسلے میں خداوند عالم نے عورت اور مرد کو جوڑا بنایا، یعنی ایک دوسرے کو مکمل کرنے والے۔ زوجیت کے معنی، زوجیت کا لازمہ یہ ہے کہ ایک اکائی تشکیل پائے، ورنہ جوڑا نہیں ہے۔ اگر دو اکائیاں ایک دوسرے کے ساتھ آئیں، ایک دوسرے سے متحد و منسلک ہو گئیں، تو ایک تیسری اکائی وجود میں آتی ہے جو گھرانہ ہے۔ مطلب یہ کہ گھرانے کے سلسلے میں اسلام کی فکری بنیاد اس طرح کی ہے۔ گھرانہ ایک الہی سنت ہے، آفرینش ایک سنت ہے، یہ کہ ایک مرد اور عورت ایک دوسرے کے احوال پرسی کریں، یا احوال پرسی سے بڑھ کر ایک دوسرے کے قریب سے گزر جائیں، تو یہ زوجیت نہیں ہے۔ زوجیت کا مطلب ہے ایک تیسری اکائی کی تشکیل، گھرانے کی تشکیل۔ زوجیت کا مطلب یہ ہے۔ البتہ گھرانے پر اسلام میں بھی تاکید کی گئی ہے، اور الحمدللہ ایران میں بھی روایتی ایرانی گھرانہ، ایرانی قوم کی ثقافت، طاقت و گہرائی ایک اہم علامت ہے۔ بنابراً اسلامی منشور کی پہلی شق گھرانے کی تشکیل، زوجیت کے مسئلے اور زن و مرد کے ایک دوسرے کی تکمیل کرنے کے مسئلے سے عبارت ہے۔ دوسرا موضوع یہ ہے کہ یہ جوڑا، یہ دو فرد، یہ زن و مرد حیات طیبہ تک پہنچنے کے لیے جو انسان کی خلقت کا ہدف ہے، ایک دوسرے سے کوئی فرق نہیں رکھتے۔ ان میں سے کوئی بھی دوسرے سے برتر نہیں ہے۔ البتہ انسان ایک طرح کے نہیں ہیں۔ خواتین کے درمیان، مردوں کے درمیان بعض لوگوں میں زیادہ توانائیاں ہوتی ہیں، بعض توانائیوں کے لحاظ سے کمتر ہوتے ہیں، لیکن عورت اور مرد کے درمیان عورت کی حیثیت سے اور مرد کی حیثیت سے حیات طیبہ تک پہنچنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بات بھی قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ عورت اور مرد اگر نیک عمل کریں اور ایمان رکھتے ہوں تو وہ یکساں ہیں۔ یہ سورہ نحل میں ہے، یا سورہ احزاب کی اس آیت کریمہ میں، جسے میں کئی بار خواتین کے مجمع میں پڑھ چکا ہوں۔ ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ عورت اور مرد کے درمیان 10 خصوصیات ہیں۔ خدا کی سمت، حیات طیبہ کی سمت، معنوی سفر میں، عالم ملکوت میں اور توحید کے اعلیٰ معنوی و روحانی عالم میں انسانی عروج کی سمت آگے بڑھنے میں زن و مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بنیادی اصول ہے جو اس منشور میں شامل کیا جانا چاہیے۔ اگلا موضوع یہ ہے کہ اگرچہ
جسمانی لحاظ سے عورت اور مرد کا ظاہر مختلف ہے، اس کا قد زیادہ بلند ہے، آواز زیادہ موٹی ہے، لیکن فکری اور روحانی توانائیوں اور صلاحیتوں کے لحاظ سے دونوں ہی جنسوں میں بے انتہا صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، اور اس لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی علم میں مرد اور عورت مقابلہ آرائی کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد عورتوں سے زیادہ عالم ہوں، نہیں، عظیم بڑے مرتبے والی علمی لحاظ سے نمایاں مقام کی حامل خواتین تاریخ میں موجود رہی ہیں، البتہ آج سینکڑوں گنا زیادہ ہیں، یونیورسٹیوں میں بھی اور اعلیٰ دینی تعلیمی مراکز میں بھی۔ علم کے لحاظ سے، فن و ہنر کے لحاظ سے، فکری و عملی جدت ترازی کے لحاظ سے، سماجی، فکری اور سیاسی اثر ڈالنے کے لحاظ سے، معاشی سرگرمیوں کے لحاظ سے، یہ صلاحیتیں دونوں جنسوں میں، عورت میں اور مرد میں پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا عورت ان میدانوں میں اتر سکتی ہے، اور بعض مواقع پر اسے اترنا ہی چاہیے۔ بعض جگہوں پر ضروری اور واجب ہے کہ عورت ان میدانوں میں آئے، سیاست میں، معیشت میں، بین الاقوامی مسائل میں، علمی مسائل میں، ثقافتی و ہنری مسائل میں، ہر جگہ۔ تو یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے جو خواتین سے متعلق اسلامی منشور میں یقینی طور پر پایا جاتا ہے۔ اگلا موضوع یہ ہے کہ گھرانے کے ماحول میں عورت اور مرد کے الگ الگ کردار ہیں۔ یہ برتری کی دلیل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گھرانے کے اخراجات مرد کے ذمہ ہیں، تو یہ اس کی برتری کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ بچوں کو وجود عطا کرنا عورت کی ذمہ داری ہے، یہ بھی برتری کی دلیل نہیں ہے۔ یہ سب امتیازات ہیں، ایک ایسا امتیاز ہے جو عورت مرد دونوں کے پاس ہے۔ عورت اور مرد کے حقوق کو ان بنیادوں پر تولا نہیں جا سکتا، اور ان کے حقوق یکساں ہیں۔ یہ چیز بھی قرآن کریم میں موجود ہے، وَلَهُنَّ مَثَلُ الَّذِي عَلَيْهُنَّ۔ گھرانے میں عورت اور مرد کے حقوق یکساں ہیں، یعنی اگر ہم حقوق کے لحاظ سے گھرانے پر نظر ڈالیں تو دو افراد جو حقوق کے لحاظ سے برابر ہیں، ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ایک دوسرے کو مکمل کر رہے ہیں۔ البتہ جذباتی لحاظ سے عورت کی کچھ خصوصیات ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے بارے میں فرمایا، المرأۃ ریحانۃ ولیست بکحرمانہ۔ گھر کے اندر عورت کو پھول کی طرح سے دیکھا جانا چاہیے، پھول کی دیکھ بھال بھی کی جانی چاہیے، اس کی طراوت سے، اس کی خوشبو سے ماحول کو معطر کرنا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے۔ یہ جذباتی لحاظ سے ہے، لیکن حقوق کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں۔ تو یہ بھی اس منشور کا ایک موضوع ہے۔ اس منشور میں ایک اور موضوع یہ ہے کہ آپسی میل جول کے لحاظ سے عورت اور مرد کی کچھ حد بندیاں ہیں، اور یہ ان خصوصیات میں سے ہے جن پر اسلام نے تاکید کی ہے۔ البتہ آج جو مغرب میں بے راہ روی دکھائی دیتی ہے، یہ ہمیشہ سے نہیں تھی، یہ نئے زمانے کی ہے۔ شاید 2 صدی پہلے، 3 صدی پہلے انسان جب بعض کتابیں پڑھتا ہے، 18ویں اور 19ویں صدی کے ناول پڑھتا ہے اور ان میں یورپی خواتین کی توصیف کا مشاہدہ کرتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ بہت سے تحفظات تھے جو آج مغرب والوں کے درمیان موجود نہیں ہیں۔ اسلام ان تحفظات پر تاکید کرتا ہے۔ اسلام حجاب کے مسئلے پر، عفت کے مسئلے پر، نگاہ کے مسئلے پر تاکید کرتا ہے۔ یہ بھی ان خصوصیات میں سے ایک ہے جو اس منشور میں ہونی چاہیے۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ماں ہونے کی معنوی قدر و قیمت ہے۔ ماں ہونا افتخار ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ انہی پالیسیوں کے زیر اثر جن کی طرف میں نے اشارہ کیا، یعنی وہی سرمایہ دارانہ، سامراجی اور خود مختار معاشروں، خاص طور پر ہمارے معاشرے کے بدخواہوں کی پالیسیاں ماں ہونے کی ایک غلط تصویر پیش کرتی ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ گھرانوں کے لیے افزائش نسل ضروری ہے تو طعنہ مارتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ کو عورت بچے کے لیے چاہیے، افزائش نسل کے لیے چاہیے۔ ماں ہونا ایک افتخار ہے۔ آپ جو ایک انسانی وجود کو بہت زیادہ زحمت کے ساتھ چاہے، اپنے اندر یا باہر، اس کی زندگی کی شروعات میں پالتی ہیں، اس کی زحمتوں کو برداشت کرتی ہیں، اس کی ایک انسان کے طور پر پرورش کرتی ہیں،
کوئی معمولی افتخار ہے، یہ بہت اہم ہے، بہت گراں قدر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ماں کے سلسلے میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، من ابرہ، ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ کسے ترجیح حاصل ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھائی کروں، نیکی کروں؟ حضرت نے فرمایا، امک، اپنی ماں کے ساتھ۔ اس نے پوچھا، اس کے بعد کس کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا، پھر فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ۔ اس نے تیسری دفعہ پوچھا، پھر کس کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ۔ آپ نے 3 بار کہا کہ اپنی ماں کے ساتھ۔ اس نے پوچھا، اور پھر کس کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا، اپنے باپ کے ساتھ۔ یعنی باپ چوتھے مرحلے پر ہے۔ یا ایک شخص آیا جو جہاد کے لیے جانا چاہ رہا تھا، البتہ اس معاملے میں اور اس داستان میں ضروری فوجی قوت موجود تھی۔ اس نے کہا کہ میری ماں راضی نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اپنی ماں کی خدمت کرو، اس کا ثواب جہاد سے زیادہ ہے۔ البتہ میں نے عرض کیا کہ یہ اس وقت کے لیے ہے جب ضروری افرادی قوت موجود ہو، تو ماں ہونے کا مسئلہ اس قدر اہم اور با اہمیت ہے۔ یہ جو روایت میں ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، اس میں تحت اقدام ایک کنایہ ہے۔ یہ لفظ کنایتاً استعمال ہوا ہے۔ جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے، یعنی ماں کے پاس ہی ہے۔ اگر تمہیں جنت چاہیے تو ماں کے پاس جاؤ، وہ تمہیں جنت دے گی۔ اس سے محبت کرو، مہربانی سے پیش آؤ، اس کی خدمت کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کا احترام کرو، وہ تمہیں جنت دے گی۔ یہ بھی اس منشور کی ایک شق ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں عورت کے مسئلے اور عورت کے بارے میں اسلام کی نگاہ کے سلسلے میں۔ البتہ اگر کوئی اس منشور کو تیار کرنا چاہے تو شاید اس میں مثال کے طور پر 30 یا 40 شقیں، اہم شقیں ہوں گی، جن میں سے بعض کو میں نے عرض کیا۔ ہمارے ملک میں اسی سوچ کی بنیاد پر ہم الحمدللہ انقلاب اسلامی کے آغاز سے آج تک مومن، دانا اور سرگرم خواتین کے رشد و پیشرفت کے شاہد رہے ہیں۔ البتہ جدوجہد کے آخری برسوں میں، یعنی ان آخری مہینوں میں یا آخری سال میں بھی خواتین کی موجودگی فیصلہ کن تھی، اور یہی وجہ تھی کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں کبھی نہیں جھکے۔ بعض لوگ تھے جو ریلیوں میں خواتین کی شرکت کے مخالف تھے۔ امام خمینی اس سوچ کو، اس فکر کو، اس رائے کو شدت سے مسترد کرتے تھے۔ خواتین کی موجودگی مؤثر تھی، واقعی مؤثر تھی۔ جب خواتین میدان میں آ گئیں تو مردوں نے، یہاں تک کہ ہمیشہ الگ رہنے والے مردوں نے بھی محسوس کیا کہ انہیں میدان میں آنا ہی ہوگا۔ عورتیں جب میدان میں آ گئیں تو ان کے شوہروں اور نوجوان بچوں نے محسوس کیا کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ میدان میں آئیں، وہ بھی آگے آئیں۔ اس طرح سے کہا جائے تو خواتین نے انقلاب اسلامی کو فتح دلائی۔ انقلاب کی کامیابی اور اسلامی جمہوری نظام کی تشکیل کے بعد مختلف شعبوں میں خواتین میدان میں آئیں۔ کچھ باتیں ان خواتین نے بیان کیں جو بہت ٹھوس، مبنی بر حقیقت اور پختہ سوچ کی غماز تھیں۔ یقینی طور پر اس مجمع میں سینکڑوں یا اس سے بھی زیادہ اس طرح کی صاحب فکر خواتین موجود ہیں، اور قطعی طور پر ملک میں خواتین کی ایک بڑی تعداد نے علمی، فکری، جدت ترازی، ایجاد اور اجتہاد کے میدانوں میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی کام ہوا ہے۔ ایرانی خاتون اپنی متانت سے، اپنی حیا سے، اپنی عفت سے ملک کے تشخص، ملک کی ثقافت کو محفوظ رکھ سکی ہے۔ وہ ملک کی تاریخی اور اصل روایات کی حفاظت کر سکی ہے۔ وہ یونیورسٹی پہنچی ہے، وہ سیاسی سرگرمیوں میں شامل ہوئی ہے، اس نے بین الاقوامی سرگرمیاں انجام دی ہیں، لیکن وہ پاکیزہ رہی ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ آج ہم بہت سے مغربی ممالک میں دیکھتے ہیں کہ خواتین کچھ نقصان اٹھا رہی ہیں۔ ہمارے ملک کی عورت ان نقصانات سے دوچار نہیں ہوئی۔ ایرانی خاتون آج تک اس طرح آگے بڑھی ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی اسی طرح آگے بڑھے گی۔ بڑے بڑے واقعات میں ہماری خواتین نے درخشاں کردار ادا کیا۔ جنگ میں درخشاں کردار ادا کیا، مقدس دفاع میں درخشاں کردار ادا کیا، سیاسی مقابلہ آرائی میں
درخشاں کردار ادا کیا، تحقیقاتی مراکز میں نمایاں کام انجام دیے، یونیورسٹیوں میں بھی ایسا ہی کیا، اعلیٰ دینی تعلیمی مراکز میں بھی ایسا ہی انجام دیا۔ جب ہم حوزہ علمیہ دینی تعلیم کے اعلیٰ مرکز میں تھے تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی خاتون فقہی اجتہاد کے مرتبے تک پہنچی ہو، لیکن آج الحمدللہ ایسی خواتین جو مجتہد ہیں، جو فقہی اجتہاد کے مرتبے تک پہنچ چکی ہیں، کم نہیں ہیں۔ میرا تو یہاں تک خیال ہے کہ بہت سے زنانہ مسائل میں جن کا موضوع خواتین ہیں اور مرد اس موضوع کا ٹھیک طرح سے تعین نہیں کر پاتے، درک نہیں کر پاتے، عورتوں کو خاتون مجتہد کی تقلید کرنی چاہیے۔ بنابراین انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ہمارے ملک میں خواتین کی پیش رفت بہت اچھی ہے۔ ہمارے یہاں کبھی بھی خاتون سائنسدانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں رہی، اتنی زیادہ خاتون پروفیسرز کبھی نہیں رہیں، اتنی زیادہ شاعرات، اتنی زیادہ صاحب قلم خواتین، اتنی زیادہ فنکار خواتین، وہ بھی دیندار، کبھی نہیں تھیں۔ الحمدللہ آج ہمارے یہاں اس طرح کی خواتین بے کثرت موجود ہیں۔ البتہ ہم متوجہ رہیں کہ دشمن بھی بیکار نہیں بیٹھا ہے، دشمن بھی سازش تیار کرنے میں مصروف ہے۔ اسلامی جمہوری نظام کے دشمن بہت جلد سمجھ گئے کہ ہارڈ ویئر طریقوں سے انقلاب کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ وہ سافٹ ویئر ہتھ کنڈے استعمال کرنے لگے۔ وہ سمجھ گئے کہ جنگ، بمباری، فتنہ انگیز فورسز اور نسل پرستی وغیرہ سے ایران اسلامی کو وہ توڑ نہیں سکتے، اسے جھکا نہیں سکتے، تو وہ سافٹ ہتھ کنڈے استعمال کرنے لگے۔ سافٹ ہتھ کنڈے پروپیگنڈا ہے، برگلانہ ہے، عدم صداقت ہے، جو ان کے نعروں میں پائی جاتی ہے، جسے انسان بخوبی دیکھ سکتا ہے۔ نام رکھتے ہیں، موسوم کرتے ہیں، عورت کے دفاع کے نام پر، عورت کے معاشرے کے دفاع کے نام پر، عورت کے ایک گروہ کے دفاع کے نام پر، ایک عورت کے دفاع کے نام پر، ایک عورت کے دفاع کے نام پر کسی ملک میں ہنگامے کرا دیتے ہیں، سافٹ ویئر ہتھ کنڈوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہماری بیٹیاں، ہماری خواتین، ہماری ٹیچرز، ہماری طالبات، خواتین کا پورا معاشرہ اس سلسلے میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے۔ ایک محترمہ نے کہا کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، جو صبح اٹھے اور مسلمین کے امور کے سلسلے میں اہتمام نہ کرے، فکر نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ بات مردوں سے مختص نہیں ہے، خواتین بھی اس میں شامل ہیں۔ ابھی یہاں کہا گیا بالکل صحیح ہے۔ مسلمین کا ایک کام جس کے بارے میں اہتمام کرنا چاہیے، انہی وسوسوں، شیطانی سازشوں، نرم سافٹ ہتھ کنڈوں کی سازشوں اور سافٹ وار کے حربوں سے عبارت ہے، جو بہت سے مسائل میں، خاص طور پر خواتین اور عورتوں کے مسائل سے متعلق اقدار میں تحریف کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور آپ کو اس طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ تو یہ کچھ باتیں خواتین کے بارے میں تھیں۔ کچھ جملے خطے کے بارے میں اور خطے کے حالات کے بارے میں عرض کروں۔ خطے میں اس حرکت کی وجہ سے جو شام میں ہوئی، اور ان جرائم کی وجہ سے جو صہیونی حکومت کر رہی ہے، اور ان جرائم کی وجہ سے جو امریکہ کر رہا ہے، بعض دوسروں نے جو مدد کی ہے، اس کی وجہ سے یہ سوچ لیا کہ مزاحمت کا کام تمام ہو گیا۔ یہ بات سوچنا سخت غلط فہمی ہے۔ سید حسن نصر اللہ کی روح زندہ ہے، یحییٰ سنوار کی روح زندہ ہے۔ شہادت نے انہیں میدان وجود سے باہر نکالا ہے، ان کا جسم گیا ہے، ان کی روح باقی ہے، ان کی سوچ باقی ہے، ان کی راہ جاری ہے۔ آپ دیکھیے کہ غزہ پر روزانہ حملے ہو رہے ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں روزانہ، لیکن وہ پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں، پھر بھی مزاحمت کر رہے ہیں۔ لبنان مزاحمت کر رہا ہے، البتہ صہیونی حکومت بزعم خود
अपने आप को शाम के रास्ते से हिजबुल्लाह की फोर्सेस को घेरने और उन्हें जड़ से उखाड़ने के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन जो जड़ से उखड़ेगा वो इसराइल है। हम फ़लस्तीन के मुजाहिदों के साथ खड़े हैं, हम हिजबुल्लाह के मुजाहिदों के साथ खड़े हैं और हम उनकी हिमायत कर रहे हैं। हम उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे और हमें उम्मीद है कि ये लोग वो दिन देखेंगे जब उनका खबीस दुश्मन उनके पैरों तले रौंदा जा रहा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीडिया स्टार वर्ल्ड की आज की पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।